अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा का एक ख़त लेके आए हैं। काजी ने अदालत की तश्कील पर ही सवाल उठा दिए हैं। जिन खदशात का कल हमने अवामी खदशात का इजहार किया था, उसका अब नज़र आ रहा है कि सिर्फ अवामी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऐवानों के अंदर भी वही खदशात पाए जा रहे हैं जो बेंच सदारती रेफरेंस के लिए तश्कील किया गया है, जिससे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी ख्वाहिश का फैसला चाहते हैं। तो उसके लिए जो बेंच तश्कील पाया है, उसके बारे में जो काजी ने जो अदालत पर सवाल उठाया है, वो बहुत ही बड़े और अहम सवालात हैं। और ये ऐसे सवालात हैं कि जिस बेंच ने आइन की तशरीह करके देनी है इस हुकूमत को, पीटीआई हुकूमत को, उसके अपने क़याम पर सवालात हैं, उसके अपने क़याम के तरीक़ेकार पर सवालात हैं कि वो आइन से रूह गर्दानी करके, आइन से इनहराफ करके वो बेंच बनाया गया है। तो फिर वो जो बेंच अगर आइन के मुताबिक नहीं, इस ख़त के अगर पढ़ें तो फिर वो आइन की तशरीह क्या करेगा। तो ज़रा ये बड़ा ही दिलचस्प है, हम आपको ये बताएंगे। और इस ख़त के अंदर हम आपको ये भी बताएंगे आज 7 चीज़ें कि किस तरह से ज़ाहिर करता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सब अच्छा नहीं है, और जो जजेस के माबैन इख्तलाफ और सब कुछ है वो कितना गहरा है, कितना संगीन है, और किस तरह से पसंद नापसंद की जा रही है, और किस तरह से एक मोअज़्ज़िज़ जज जस्टिस काजी फाइज ईसा को हम पहले भी रिपोर्ट करते रहे हैं, वाज़ेह तौर पर नज़र भी आ रहा है, लेकिन ये एक दफ़ा फिर नज़र आ रहा है कि किस तरह से उनको कॉर्नर किया गया हुआ है। ये सब कुछ इस ख़त के अंदर आपको वाज़ेह होगा। तो ये 3 सफ़ों का ख़त मोअज़्ज़िज़ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, जो सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में अगर आप कहें चीफ जस्टिस के बाद पहले नंबर पर हैं तो वो पहले नंबर पर मौजूद हैं। अगर आप 16 जजेस को काउंट करें तो वो दूसरे नंबर पर मौजूद हैं, चीफ जस्टिस पहले नंबर पर मौजूद हैं। और वो 16 सितंबर 2023 को पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदे का हल्फ लेंगे इंशाल्लाह। तो उन्होंने जो ख़त लिखा है वो ख़त बड़ा काबिल गौर है। वो ख़त लिखते हैं कि चिट्ठी बनाम मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, मोरखा 22 मार्च 2022। वो लिखते हैं, अजीज़ सर, हफ्ता 19 मार्च 2022 को आपकी सरबराही में 8वीं पोजीशन पर मौजूद मोअज़्ज़िज़ जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने एक ऐसी दरख्वास्त की समाअत की जो जुमेरात के रोज़ ही दायर हुई थी। यानी कि हफ्ते के रोज़ आपने समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया जो जुमेरात को दरख्वास्त दायर हुई थी। अदरवाइज तो ज़ाहिर बात है वो दायर होती है, फिर वो समाअत के लिए अगले हफ्ते मुकर्रर होती है। बहरहाल उन्होंने कहा कि आपने हफ्ते वाले दिन ही मुकर्रर कर ली। उस रोज़ आपने आर्डर लिखवाया कि इस दरख्वास्त को आर्टिकल 186 के तहत दायर सदारती रेफरेंस के साथ सुना जाए। अगर ऐसा कोई रेफरेंस भेजा गया तो, और फिर हुक्म दिया कि मुमकिना रेफरेंस को दरखास्तों के साथ समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। मैं परेशान हो गया कि एक ऐसे मामले को, ये जस्टिस काजी फाइज ईसा कह रहे हैं कि मैं परेशान हो गया कि एक ऐसे मामले को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया गया है जो अभी दायर ही नहीं हुआ। यानी कि ये वाकई बड़ी मज़का खेज चीज़ थी कि अभी सुनी सुनाई बात थी कि हुकूमत कोई रेफरेंस दायर करेगी, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, उन्होंने सिर्फ सुनी सुनाई बात और में जो हुकूमत की ख्वाहिश थी उसको पूरा करने के लिए कहा कि जी आप इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दें, जो ऑलरेडी हमारे आगे एक सुप्रीम कोर्ट बार की आर्टिकल 184(3) के तहत दायर दरखास्त है। तो वो जस्टिस काजी फाइज भी कह रहे हैं कि मैं परेशान हो गया कि कैसे मामले को आपने कैसे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जो अभी दायर ही नहीं हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फिर वो कहते हैं कि मैं समझ सकता हूं कि आर्टिकल 184(3) के तहत दायर दरखास्त पर तो हुक्म देना बनता है, लेकिन इसको आर्टिकल 186 जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का राय देने का दायरा कार है को तय करता है, उसके साथ समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा सकता था। यानी कि वो बता रहे हैं कि आर्टिकल 184(3) के तहत जो सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त थी उसमें तो आपने एक वाज़ेह तौर पर उस दरखास्त को सुन के उस पर एक हुक्म जारी करना था, लेकिन जो हुकूमत की सदारती रेफरेंस है, जो हुकूमत की ख्वाहिशात पर मबनी है, वो तो
آرٹیکل 186 کے تحت دائر ہوتا ہے اور اس میں آپ صرف رائے دے سکتے ہیں, حکم نہیں دے سکتے. تو اب کیسے آپ نے ان دونوں کو ایک ساتھ سماعت کے لیے مقرر کر دیا؟ ٹھیک ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی آرٹیکل, یہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 186 سپریم کورٹ کو صرف رائے دینے کا کہتا ہے, جبکہ آرٹیکل 184 اس کے بالکل برعکس ہے اور وہ آپ کو حکم دینے کا کہتا ہے. تو آپ ایک ایسی ریفرنس میں جس میں آپ نے صرف رائے دینی ہے, اس کو ایک حکم دینے والے درخواست کے ساتھ کیسے سماعت کے لیے مقرر کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ آپ ایک ہی وقت میں دو مختلف نوعیت کے کیسوں کی سماعت کر کے فیصلہ دے رہے ہوں گے, ایک میں آپ نے حکم دینا ہوگا, ایک میں آپ نے رائے دینی ہوگی, اور آپ دونوں کو ایک ساتھ سن رہے ہوں گے, جبکہ دونوں کا دائرہ کار بہت مختلف ہے. آرٹیکل 186 کے تحت صدارتی ریفرنس کا دائرہ کار مختلف ہے, آرٹیکل 184(3) کے تحت جو دائر عوامی مفاد کی درخواست ہوتی ہے اس کا دائرہ کار مختلف ہوتا ہے, اور ان دونوں کو آپ ملا کے اکٹھا سننے جا رہے ہیں. تو یہ موجودہ تو بہرحال ہوا ہے, یعنی کہ یہ آئین کے بھی بالکل برعکس ہے. اب سپریم کورٹ کے جو رولز, پروسیجر اور روایات ہیں اس سے بالکل ہٹ کے ایک طریقہ کار معزز چیف جسٹس عمر رضا بندیال نے اختیار کیا. وزیر عمران خان کو ویسے جو صادق اور امین بھی قرار دیا تھا وہ بھی اس بینچ کا بھی حصہ تھے. تو اب دیکھیے کہ انہوں نے ادھر بھی حکومت کا بڑا خیال کیا ہے کہ حکومت نے کہا ہے جی کہ صدارتی ریفرنس ہے, ذرا ہم چاہ رہے ہیں ہماری خواہش کی مرضی کی آپ تشریح تو کریں کہ لوگ لائف ٹائم ڈسکوالیفائی ہوں گے. تو اب وہ چیف جسٹس نے ابھی دائر بھی نہیں ہوئی تھی تو اس کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا. یہ جسٹس قاضی فائزہ کہہ رہے ہیں. تو اچھا آگے یہ پھر وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ بار کی درخواست اور صدارتی ریفرنس دونوں ایک 5 رکنی بینچ کے آگے اپنے سماعت کے لیے مقرر کر دیں, جس میں دراصل آپ جو 2 رکنی بینچ نے یہ حکم دیا تھا کہ یہ دونوں صدارتی ریفرنس اور درخواست کو ایک ساتھ یکجا کر کے فکس کر دیا جائے سماعت کے لیے, تو آپ نے ہی اپنے ساتھ 3 اور ججز شامل کیے اور ایک 5 رکنی بینچ بنا لیا, جس میں ایک جج چوتھی پوزیشن پہ تھا جو آپ نے شامل کیے, ایک 8ویں پہ تھا, ایک 13ویں پوزیشن پہ تھا. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ججز کی سینیورٹی لسٹ میں بتا رہے ہیں کہ ایک چوتھے پوزیشن پہ, ایک 8ویں پہ, ایک 13ویں پہ ہے. تو وہ کہتے ہیں ایسا کرتے ہوئے آپ نے جو اپنے پیشرو چیف جسٹس تھے جنہوں نے یہ طے کیا تھا ایک اصول اور ایک بنائی تھی روایت کہ جو بھی اگر کوئی اہم آئینی سوال آئے گا سپریم کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے تو آپ 5 موسٹ سینئر ججز آف سپریم کورٹ کا لارجر بینچ بنائیں گے جو اس آئینی سوال کو سن کر طے کرے گا, رائے دے گا یا فیصلہ دے گا واٹ ایور. انہوں نے کہا کہ آپ نے اس روایت کو ختم کر دیا یہ کر کے کہ آپ نے اپنی مرضی سے جب پک اینڈ چوز ججز کیے اپنی خواہش کے, یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں بڑے ہی ادب سے آپ کو یہ عرض کرتا ہوں, یعنی کہ یہ ماضی میں روایت رہی ہے نا کہ یہ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے یہ شروع کیا تھا کہ وہ 5 موسٹ سینئر ججز کا لارجر بینچ بناتے تھے جب بھی کوئی اہم درخواست سماعت کے لیے آتی تھی. تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اس روایت کو توڑ کر اپنی پک اینڈ چوز کے جو ظاہری بات ہے جسٹس اجازت حسن جسٹس موزی چیف جسٹس عمر رضا بندیال کے بڑے گہرے دوست ہیں, جسٹس منیب اختر بھی بڑے ہی لائک مائنڈڈ جج ہیں موزی چیف جسٹس کے, اور ہمارے طاقتور حلقوں میں بہت پسند کیے جانے والے جج ہیں موزی جسٹس منیب اختر بھی. خیر نہیں, تو پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ سر میں چیف جسٹس آف پاکستان کو مخاطب کر کے جسٹس قاضی فائزہ لکھتے ہیں کہ سر میں بہت ہی ادب سے یہ نشاندہی کرنے پر مجبور ہوں کہ سینئر ججز کے سامنے اہم آئینی سوالات اور امور رکھنے کی کہ اصول کو ختم کرنے کے بعد اب عدالتی بینچز کی تشکیل کا کوئی قابل فہم طریقہ کار نہیں رہا. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اگر یہ آپ نے اصول ختم کر دیا کہ سینئر موسٹ ججز کا بینچ نہیں بنے گا تو پھر آپ نے تو کوئی اصول چھوڑا ہی نہیں کہ بینچ پھر کس طرح بنے گا, کوئی قانون کا آپ نے رکھا ہی نہیں پاس. آپ تو کہہ رہے ہیں بس ٹھیک ہے جو میرے پک اینڈ چوز کے ججز ہوں گے جو میری مرضی کے ہوں گے وہ میں ساتھ بٹھاؤں گا, یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر ضروری طور پر بہت ہی پریشان کن بدگمانیاں پیدا کرے گا. یعنی کہ یہ جس طریقے کار سے آپ نے پک اینڈ چوز کیے ہیں ججز اپنی مرضی کے, اور جونیئر ججز آپ لا کے ایک بینچ بنا کے آپ بیٹھ گئے ہیں حکومت کی خواہش والی صدارتی ریفرنس کو سننے کے لیے, تو اس پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جسٹس قاضی فائزہ اس
طرز عمل کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر ضروری طور پہ بہت ہی پریشان کن بدگمانیاں پیدا کرے گا جن سے بچا جا سکتا تھا، اور خصوصی طور پر ایسے کیسز میں جس پر پوری قوم کی نظر لگی ہوئی ہے. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے وزیر عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس کی موو آئی ہوئی ہے، پوری قوم اس پر نظریں رکھے ہوئے ہے اور سب کو نظر آ رہا ہے وزیر عمران خان میجورٹی لوز کر کے ہارنے جا رہے ہیں، اور اب وہ چھپنے کے لیے سپریم کورٹ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ادھر چاہ رہے ہیں کہ میری خواہش کا ایک فیصلہ دے کے مجھے رائے دے کر اور میں بچ جاؤں، اور اس کے لیے پھر ایک بینچ بن جاتا ہے جس بینچ کے بارے میں خاص تاثر ہے. تو پھر اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ قوم کی نظر میں پھر کیا بدگمانیاں پیدا ہوں گی سپریم کورٹ کے بارے میں جب اس قسم کا بینچ ہوگا، وہ اگر عمران خان کی خواہش کا فیصلہ دے گا یا رائے دے گا. پھر وہ لکھتے ہیں کہ سر میں آپ کو نصیحت نہیں کرنا چاہتا. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب موزز چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں کہ سر میں آپ کو نصیحت نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ ان کو پھر یاد دہانی کراتے ہیں کہ لیکن ہم اپنے حلف کے تحت پابند ہیں کہ ہمارا ذاتی مفاد، ہمارے دفتری طرز عمل یعنی کہ آفیشیل کنڈکٹ، دفتری فیصلہ سازی، لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے میں قانون کے مطابق بغیر کسی خوف احسان کرنے، پیار، بری خواہش پر ہمارا ذاتی مفاد حاوی ہوتا نظر نہیں آنا چاہیے. اور اگر یہ تاثر گہرا ہو جائے گا تو یہ پھر نقصان دہ ہوگا. جسٹس قاضی فائز صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ اس طرح کے آپ عمل کریں گے تو پھر لوگوں کی نظر میں ہوگا کہ آپ اپنی ذاتی خواہش کے تحت سپریم کورٹ چلا رہے ہیں اور اپنی ذاتی خواہش کے تحت بینچز بناتے ہیں جس میں شاید آپ بغیر کسی خوف کے اور احسان کرنے کے اور پیار کرنے اور بری خواہش کے زیر اثر نہ ہو کر فیصلہ دینے سے آپ شاید مختلف نظر نہیں آئیں گے. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدیوں سے یہ طے شدہ اصول ہے کہ انصاف ہونا نہیں، ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے، اور یہ بات سپریم کورٹ میں متعدد بار دہرائی گئی ہے، اور یہ ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ کے شق نمبر 4 میں بھی درج ہے کہ انصاف ہونا نہیں، ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. تو اب وہ اصل میں یہ بتا رہے ہیں کہ پھر اگر کسی بینچ کے بارے میں یہ مخصوص تاثر ہوگا کہ یہ اپنی خواہشات پر بنایا گیا ہے، طے شدہ روایات کو نظر انداز کر کے یا ردی کی ٹوکری میں پھینک کر، اور اپنی مرضی کے ججز پک اینڈ چوز کیے گئے ہیں جو آپ کے لائک مائنڈڈ ہیں، تو پھر یہ اس اصول کو بھی دھچکا پہنچائے گا کہ انصاف ہوتا نہیں، ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. تو پھر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ پھر جو ہوگا وہ انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا، وہ پھر کچھ اور نظر آئے گا. یعنی کہ پھر اس کے بعد تو ایسے ہی مطلب تاثر جائے گا نا کہ جیسے وزیر عمران خان کی خواہش پوری کی گئی ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ کو اپنے رولز بنانے کا اختیار حاصل ہے. یہ موزز جسٹس قاضی فائز صاحب لکھ رہے ہیں، اور اس کے تحت رولز 1980 میں بینچز کی تشکیل کے اختیار کے بارے میں لکھا ہے کہ بینچز کی تشکیل میں انصاف اور شفافیت کی وجوہات دے کر بینچ کا قیام عمل میں لایا جائے. جبکہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر پھر آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کا بینچ بنا ہے کہ اس کی شفافیت کے بارے میں ایک سپریم کورٹ کے جج بھی سوال اٹھا رہے ہیں جسٹس قاضی فائز صاحب. تو وہ لکھتے ہیں کہ سر میں نے بار بار اعتراض کیا ہے اور تحریری طور پر بھی توجہ دلائی ہے. جسٹس قاضی فائز صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے بار بار اعتراض کیا ہے اور تحریری طور پر توجہ بھی دلائی ہے کہ وزیر اعظم کے دفتر سے ایک بیوروکریٹ کو درآمد کر کے یعنی کہ امپورٹ کر کے سپریم کورٹ کا رجسٹرار بنا دیا گیا ہے. اکثریت کا وہ کہتے ہیں کہ اکثریت کا یہ ماننا ہے کہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے یہ طریقہ اپنا رکھا ہے کہ کون سا کیس کس وقت کس کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کرنا ہے اور کون سی فائل دبا کر بھول جانی ہے. یہ سب ہم مانتے ہیں کہ وہ حامد خان صاحب جو سینئر لائر ہیں اور بہت بڑے وکیل رہنما بھی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ گلزار ڈاکٹرائن تھا کہ جو فوجی اسٹیبلشمنٹ کو جو کیس پسند نہ ہو اس کو سماعت کے لیے مقرر ہی نہ کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ رجسٹرار جب آپ لے آئے ہیں وزیر اعظم دفتر سے اٹھا کے اس کو رجسٹرار بنا دیا ایک بیوروکریٹ کو، تو وہ یہی کر رہا ہے کہ وہ جو ان سا کیس ایگزیکٹو اور طاقتور لوگوں کو یعنی کہ فوج کو پسند نہ ہو وہ دبا دیتا ہے، بھول جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایگزیکٹو سے یعنی کہ وزیر اعظم سے ایک افسر کو ادھار لے کر سپریم کورٹ کا رجسٹرار نہیں بنایا جا سکتا. جسٹس قاضی فائز صاحب کا یہ کہنا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ میری رائے میں ایک رجسٹرار سپریم کورٹ کی تعیناتی ایک بیوروکریٹ کی بطور رجسٹرار سپریم کورٹ تعیناتی آئین کی مکمل خلاف ورزی ہے، کیونکہ آئین پاکستان سپریم کورٹ کو ایگزیکٹو سے علیحدہ کر کے مکمل طور پر خود مختار بناتا ہے،
لیکن یہاں پر تو آپ جب ایگزیکٹو سے افسران لے رہے ہوں گے تو پھر آپ خود مختار نہیں ہیں, آپ تو ایگزیکٹو کے افسران کو ساتھ بٹھا کے آپ پھر ایگزیکٹو کے ساتھ گھل مل کے کام کر رہے ہیں, یا وہ سادہ لفظوں میں کہیں کہ چل چھوڑیں کیا کہیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عدلیہ کی خود مختاری پھر ختم ہو جاتی ہے, وہ پھر ایگزیکٹو سے علیحدہ ادارہ کاؤنٹ نہیں ہوتا, بلکہ وہ ایگزیکٹو کا ایک حصہ یا اس کا ماتحت کاؤنٹ ہوگا کہ اگر وہ ایگزیکٹو کے افسران کو رجسٹرار بنا کے بیٹھا ہوگا. پھر جسٹس قاضی فیصل یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے یہ خط لکھنے سے پہلے 2 بار سوچا کہ مطلب میں خط لکھوں کہ نہ لکھوں. جسٹس قاضی فیصل یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ خط لکھنے سے پہلے 2 بار سوچا, لیکن کیونکہ آئین بہت واضح طور پہ کہتا ہے کہ آپ نے سب سے سینئر سپریم کورٹ کے جج کے ساتھ مشاورت کرنی ہے, تو آپ آئین کے اس حکم کو باطل قرار نہیں دے سکتے. یعنی کہ وجہ سے کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں خط لکھوں نہ لکھوں, لیکن پھر میں نے کہا کہ آئین کہتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا سب سے سینئر جج ہے اس کے ساتھ آپ نے مشاورت کرنی ہوتی ہے. تو اور آئین کے آپ کو آئین کے تو آپ پابند ہیں, بطور سپریم کورٹ کے جج بھی آپ آئین سے وفاداری کا حلف لیتے ہیں, تو آپ اس سے منحرف تو نہیں ہو سکتے آئین سے. تو وہ کہتے ہیں سب سے سینئر جو جج ہوتا ہے وہی سپریم کورٹ کو چلاتا ہے, یعنی کہ مطلب وہ سپریم کو ایڈمنسٹریٹو طور پہ چلاتا ہے, اس کے امور اندرونی جو ہوتے ہیں ان کو دیکھتا ہے, اور انتظامی امور کو سپریم کورٹ کے دراصل موسٹ سینئر جج چلا رہا ہوتا ہے, جو چیف جسٹس کے بعد دوسرے نمبر پر ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں آپ کے پیشرو تمام موجود چیف جسٹس عمر تا بندیال کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پیشرو تمام چیف جسٹس اس آئینی پابندی پر عمل کرتے ہوئے سب سے سینئر جج سے مشاورت کرتے رہے ہیں. یعنی کہ کوئی بھی انتظامی جب فیصلے چیف جسٹس پاکستان نے لینے ہوتے تھے تو وہ اس کے لیے مشاورت کرتے تھے جو سپریم کورٹ کا سب سے موسٹ سینئر جج ہوتا تھا, جو کہ اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں اور چیف جسٹس عمر تا بندیال ہیں. تو اس کے تحت تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس عمر تا بندیال کو اس کے تحت تو مشاورت کرنی چاہیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے, پابند ہیں وہ آئین کے تحت اس کے. لیکن اب وہ لکھتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لکھتے ہیں موجود چیف جسٹس عمر تا بندیال کو کہ آپ نے ایک طے شدہ آئینی مشق سے بھی انحراف کیا ہے جو سپریم کورٹ کے لیے بطور ادارہ منفی نتائج کو دعوت دینا ہے. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب ایسے بینچز کی تشکیل اور ایسے انتظامی فیصلے لیتے ہوئے اپنی خواہشات پر مبنی جب آپ ججز پک اینڈ چوز اور اس قسم کی چیزیں آپ کریں گے, تو آپ اس آئینی اصول اور مشق کو ردی کی ٹوکری میں پھینک رہے ہیں, اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, آئین توڑنے کے انڈائریکٹلی مطلب آپ ذمہ دار بن رہے ہیں, اور اس کے جو نقصانات ہوں گے, منفی نتائج ہوں گے, وہ سپریم کورٹ پر پڑیں گے. آپ کی جو آپ اپنی خواہشات کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, اس کا جو نتائج ہیں وہ سپریم کورٹ سفر کرے گی. اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت کے جو چیف جسٹس ثاقب نثار تھے, جو کچھ وہ کرتے رہے, جس طرح وہ ننگا ناچ ناچتے رہے ہسپتالوں کے اندر جا کے, پاگل خانوں میں جا کر, اور ادھر ادھر چھاپے مارتے رہے, اور حلقوں میں شیخ رشید کے ساتھ ناچتے کودتے رہے, اور اپنی مرضی کے بینچز بناتے رہے, جسٹس قاضی فائزہ کو بینچز سے نکالتے رہے, اور جو تماشا وہ کرتے رہے, آج تک سپریم کورٹ ان کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے. کیونکہ جو گند وہ کر گئے ہیں, سپریم کورٹ ابھی تک اس سے باہر ہی نہیں آ پا رہی, اس دباؤ سے. عوام ابھی بھی سپریم کورٹ کو اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں جو کچھ جسٹس ثاقب نثار کر گئے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کے پھر منفی نتائج ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے ادارے کے لیے. آپ تو مطلب انڈائریکٹلی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے تو ریٹائر ہو جانا چاہتا, لیکن ادارہ تو ہمیشہ رہنا سپریم کورٹ کا. پھر جسٹس قاضی فائز لکھتے ہیں کہ میں خاموش رہ کر اچھا بن سکتا تھا, جبکہ بولنے کی صورت میں مجھے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا, لیکن میں نے جج کا عہدہ آئین کے دفاع اور آئین پاکستان پر عمل درآمد کروانے کے لیے لیا تھا, اور اس پر قائم رہنے کا اللہ سے وعدہ کیا تھا, اس لیے میں خاموش نہیں رہ سکتا, میرے لیے یہ خاموشی آپشن نہیں ہے. یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ میں بولوں گا, جس طرح کہ ماضی میں ثاقب نثار کے دور میں سارے جج چپ کر کے بیٹھے رہے اور وہ گند کرتا رہا. کسی نے ثاقب نثار کو یہ نہیں کہا کہ یار یہ آپ کیا بکواس کر رہے ہیں, یہ کیا آپ نے مچائی ہوئی ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا پاکستان کی سپریم کورٹ کے ساتھ, تو وہ موجز جسٹس قاضی فائز صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی خاموش رہ سکتے ہیں اگر موجز چیف جسٹس عمر تا بندیال اس طرح سے من پسند بینچز بنائیں گے. تو جسٹس قاضی فائز صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں خاموش بھی رہ سکتا ہوں اس کے اوپر, اس سے یہ ہوگا کہ میں سب کی نظر میں بڑا اچھا رہوں گا, یعنی کہ چیف جسٹس کی نظر میں بڑا اچھا جج رہوں گا کہ یار یہ بھی میری آگے بولتا نہیں ہے, تو اس کو بھی پھر میں اپنے ساتھ بینچز میں بٹھا لوں. اور کہہ رہے ہیں کہ اگر
لیکن اگر میں بولوں گا تو پھر اس کے نتائج ہوں گے. نتائج وہی ہے کہ جس طرح جسٹس قاضی فائز صاحب کو کارنر کیا گیا ہوا ہے کہ ان کو نہ بینچز میں بٹھایا جاتا ہے, جو بڑے کیسز کے بینچز ہوتے ہیں ان کو کارنر کیا گیا ہوا ہے, 2 رکنی ان کے بینچ بنائے جاتے ہیں کہ وہ کوئی فیصلہ نہ بڑا دے سکیں, تاکہ اگر بڑا فیصلہ دینا کوشش کریں گے تو جو ساتھی جج ہوگا وہ ان سے اختلاف کر لے, تو جب 2 ججز کا بینچ ہوگا تو جسے کہتے ہیں وہ فیصلہ ہو ہی نہیں پائے گا, پھر وہ فیصلہ بیچ میں رہ جائے گا. 3 رکنی بینچ, حالانکہ سپریم کورٹ کے موسٹ سینئر جج ہیں, اس لیے 3 رکنی بینچ نہیں ان کے ساتھ بنایا جاتا کہ کہیں ان کے ساتھ ایک جج اگر اتفاق کر گیا تو 2-1 سے فیصلہ آ جائے گا اور وہ بڑا فیصلہ آ جائے گا, تو پھر ہم کیا کریں گے. تو اب یہ حالات ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پھر نتائج نہیں, اور وہ اس کا جسٹس قاضی فیض صاحب ظاہری بات ہے سامنا کر رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ میں نے آئین کے دفاع اور آئین پر عمل درآمد کروانے کا اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے اور اس کے لیے میں نے یہ عہدہ لیا تھا جج کا, تو میں اس لیے خاموش تو نہیں رہوں گا, میں پھر بھی بولتا رہوں گا, نتائج جو مرضی میں سامنا کرتا رہوں. پھر وہ کہتے ہیں آخر میں کہ مسلمانوں کو قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ وہ بتائیں درست کیا ہے اور غلط کیا ہے. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بطور مسلمان مجھے قرآن میں بھی حکم ہے کہ معزز چیف جسٹس صاحب اگر کچھ آپ غلط کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کیا غلط کر رہے ہیں اور کیا درست کر رہے ہیں. تو اس لیے میں نے اللہ کے اس قرآن میں دیے ہوئے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے بطور مسلمان آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیا غلط کیا ہے. آپ کا مخلص جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. یہ تھا وہ خط جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو انہوں نے لکھا ہے معزز چیف جسٹس عمر طاہر بدیال کو. 3 صفحوں کا یہ خط ہے. اس کی کاپیاں انہوں نے اٹارنی جنرل آف پاکستان, تمام ایڈوکیٹ جنرلز کو صوبائی کو بھیجی ہیں, سپریم کورٹ بار کے صدر کو بھیجی ہیں, اور سپریم کورٹ کے تمام معزز جج صاحبان کو بھی اس کی کاپی گئی ہے. تو اب دیکھیے کیا ہوتا ہے, لیکن قاضی نے عدالت پر سوال اٹھا دیا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ بڑا ہی افسوسناک ہے, اور اس طرح سے بینچ کی تشکیل اب دیکھیے بہت ہی افسوسناک ہوگی. اب اگر جو فیصلہ آئے گا پھر اس فیصلے کی ساکھ پر بہت عوامی بحث ہوگی, کیونکہ جیسے کہ لکھ بھی دیا ہمارے ایک صحافی دوست حسنات ملک نے کہ یہ تو پرو پی ٹی آئی بینچ ہے. تو اب اگر اس طرح کے صحافی بھی رائے دے رہے ہیں, اتنے قابل صحافی اور اتنے کریڈیبل صحافی بھی اگر یہ رائے دے رہے ہیں, تو اس کے بعد اگر وہ وزیر اعظم عمران خان کی مرضی کا ہی خواہش پر مبنی فیصلہ آ جاتا ہے کہ رائے دے دی جاتی ہے کہ ممبران لائف ٹائم ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, وزیر اعظم عمران خان جو میجورٹی لوز کر چکے ہیں وہ صرف سپریم کورٹ کی سے اپنی مرضی کی رائے نکلوا کر بچ جاتے ہیں, تو پھر کیا سپریم کورٹ کی ساکھ بچے گی. اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.